Assalamu alaikum. The topic we are discussing today is Islamic concept of law. So how मतलब लॉ वैसे हमने देख लिया हुआ है, अब हम देख रहे हैं कि इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट है लॉ का, या इस्लाम में लॉ क्या है। इस्लाम में शरिया का कॉन्सेप्ट है जो कि डिवाइन लॉ है। मतलब जो अल्लाह ताला की तरफ से कमांडमेंट्स हैं उनको एक शरिया के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है, वही इस्लामिक लॉ है। Islam is a complete code of life, hence Sharia is a comprehensive and complete scheme of life. क्योंकि Islam एक complete code of life है, वो सब aspects को एड्रेस कर रहा है, तो Sharia is a comprehensive and complete scheme of life। क्योंकि Sharia जो है वो complete जो है एक comprehensive scheme of life है। The interpretative and investigative science of Sharia is called fiqh। कि जब आप इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या इन्वेस्टिगेटिव जो मेथड है उसको शरिया का, कि मतलब शरिया को आप किस तरह से अपनी नए मसाइल के लिए या मौजूदा वक्त के बदलते वक्त के हालात के साथ जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं, या आप उसमें जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं कि आपके रिलेटेड क्या मसाइल हैं, तो उसकी जो सेट बनता है उसको फिक्का बोलते हैं। और फिक इन अरेबिक या अरेबिक में उसको फिक बोलते हैं। इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स ऑफ डेली एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ डिवाइन लॉ। कि जो अल्लाह ताला की तरफ से एक लिमिट्स, एक बाउंड्री सेट हुई हुई है, उसके अंदर रहते हुए आपने जो नए क्वेश्चंस हैं, जो नई प्रॉब्लम्स हैं, नए वर्ड में आ रही हैं, नए लोगों को नए नए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सवालात जो होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए डिवाइन लॉ की लिमिट्स के अंदर अंदर इस मेथड को यूज किया जाता है। इस्लामिक लॉ इज अ डिवाइन लॉ, इट इज बाय अल्लाह, अल्लाह कमांड translated in Quran and words of Holy Prophet. These are the two primary sources of Islamic law या शरिया। गाइडलाइन है, ये कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। एम इज टू गाइड अ बिलीवर, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि आप अच्छे की जो है दावत देते हैं और बुराई से रोकते हैं। फॉर ईच ऑफ यू वी हैव डिटरमिन्ड अ शरिया, अ वे ऑफ लाइफ, अ कोर्स ऑफ एक्शन। कुरान says this and Quran is the totality of अल्लाह कमांडमेंट के, उसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अहकामात मौजूद हैं और हर किसी के लिए वहाँ पे एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ दिया गया है, एक कंप्लीट कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया है। तो शरिया अ लिविंग एंड डिवाइन लॉ है कि इट इजंट कि किसी भी दौर में वो एक्सटेंट नहीं होगा, ये ऐसा डिवाइन लॉ है जो हमेशा है और हमेशा ऐसे ही जारी रहेगा। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शरिया? परफेक्शन एंड कम्प्रिहेंसिवनेस, कि वो परफेक्ट भी है और कम्प्रिहेंसिव भी है। इट इज encompassing all the aspects. So it is a comprehensive law. Sharia's perfection and comprehensiveness, which distinguishes it from the Western concept of law, it applies itself to all human activities. Sharia is an inexclusive legislation. Sharia जो है वो inexclusive legislation है. Okay, it is capable of meeting all the changes and all challenges of Muslims, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, के आपकी ज़ाती ज़िंदगी से रिलेटेड हो या आपकी माशरती ज़िंदगी से रिलेटेड हो, वो सब जो चैलेंजेस वक्त के बदलते हालात के साथ आने हैं, तो शरिया जो है वो उन सब को एड्रेस करने की सलाहियत रखती है। इट इज़ अ परफेक्ट कोड ऑफ लाइफ विच मेक्स इट सुपीरियर टू ऑल मैन मेड कोड्स ऑफ लाइफ। क्योंकि एक डिवाइन लॉ है तो मतलब एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि क्योंकि डिवाइन है तो मैन मेड लॉ से ज़रा ज़्यादा सुपीरियर है। टू द मुस्लिम्स देयरफॉर शरिया इंक्लूड्स ऑल द वेस्टर्न वो टर्म जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ, नेशनल, इंटरनेशनल और ये सब लॉज आते हैं। अ ग्रेट डील ऑफ विच ही वुड नॉट रिगार्ड एज वेल एज लॉ, कि जिनमें आपके रिलीजियस रिचुअल्स हैं और आपके एथिक्स और सोशल कंडक्ट हैं, वो सब भी जो हैं वो पार्ट हैं शरिया का। कि आपको वेस्टर्न जब हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं लॉ का, तो इनके सबके अलग अलग नाम हैं, लेकिन इस्लामिक जो लॉ है उसकी अम्ब्रेला के अंदर ये सब इकट्ठे आते हैं इन फॉर्म ऑफ शरिया। Spiritual loftiness, Sharia embodies spiritual loftiness. Spiritual loftiness means that injunction of Sharia always aim at good of the whole Muslim community and for moral good and salvation of individual। कि उसका जो मकसद है वो सारी मतलब एक तरह से मुसलमानों मुस्लिम कम्युनिटी की फलाह है और सबके लिए जो है वो एक मोरल गुड और सल्वेशन का और निजात का एक जरिया है, इंडिविजुअल की भी और बाकी उसकी सोसाइटी के लिए भी। स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, इट इज बोथ रिजिड एंड इलास्टिक सिस्टम ऑफ लॉ। कि उसमें हम ये भी देखते हैं कि कुछ मामलात में जो है शरीयत बहुत
رجڈ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جو حلال ہے وہ حلال اور حرام کا جو کانسیپٹ ہے وہ حرام ہی ہے، لیکن کچھ جگہ پہ بہت زیادہ الاسٹک بھی ہو سکتی ہے. مطلب جب ہم آگے چل کے اس کی سورسز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ تھوڑی بہت الاسٹسٹی شو کرتی ہے شریعہ، کہ جہاں پہ مطلب تھوڑی سی اتنی زیادہ سخت شرائط نہیں ہے کہ آپ کسی حد تک کوئی کام کر سکتے ہیں اور زیادہ برائی سے روکنا مقصد ہے. So basic principles of Sharia kya hai? There are following basic principles of Sharia. The first is submission and obedience to God's will. کہ اسلام جو شریعت ہے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیونکہ کمانڈمنٹس ہیں، اس کی طرف سے کیونکہ احکامات ہیں، اس کا ڈیوائن لا ہے. تو جب آپ اس لا کو اوبے کرتے ہیں تو آپ سبمیشن اور اوبیڈینس ٹو گاڈ جو ہے وہ آپ دے رہے ہیں. اسلام as its name shows us is the religion of peace and submission. So Quran itself says, "O ye believers, obey Allah and obey the apostle and those who in authority from among you. Then if a quarrel about anything, refer it to Allah and the apostle. If you believe in Allah and the day of judgment, this is better part and a very good very good in the end." کہ مطلب ہمیں قرآن میں بھی ریفرنس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی قسم کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو آپ مطلب اس کتاب سے رجوع کریں، آپ اللہ سے رجوع کریں، اور اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسی کی جو دیے ہوئے لا ہے اس کو اوبے کریں. It means that in respect of obedience, the first priority goes to the commandments of Allah, next to those of Holy Prophet, peace be upon him. Only in the third instance are the rulers to be obeyed, provided their commands remain within the limits and commandments of Allah and Apostle. کہ جو بھی ان کی آپ کے حکمرانوں کی احکامات ہیں، اگر تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں تو آپ اس پر عمل کریں، لیکن پرائمری سورسز جو ہیں وہ آپ کی ہولی بک اور آپ کی احادیث یا آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سوشل ایتھکس پہ بات کرتے ہیں. جو بیسک پرنسپلز آف شریعہ ہیں اس میں اسلام از the religion of morality. It enjoins upon the Muslims امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ آپ کمانڈ کریں ٹو ڈو گڈ اینڈ اب روکیں. آپ سوشل ایتھکس بتا رہے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، تو آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائی گئی اور آپ کو حکم ہے کہ صحیح کی ترویج کریں اور جو غلط ہے اس سے روکیں. This is the essence of Islamic social ethics. The Islamic rulers are bound to enforce this divine commandment. Okay. Adl wal ihsan is one of another important pillar of Sharia and another basic principle of Sharia کہ آپ جسٹس کو اور سب کے لیے جو بہتری ہے اس کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھیں. These principles have repeatedly emphasized in Quran and Hadith of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In Quran, principle of adl and or justice is represented by میزان اور بیلنس. کہ مطلب ہمیں جو جسٹس کا ایک سمبل ملتا ہے وہ یا ورڈ ملتا ہے جسٹس کے لیے، وہ میزان کی فارم میں ملتا ہے. یا بیلنس ٹریٹ کرنے کے لیے بات ہوتی ہے کہ مطلب میانہ روی جہاں پہ انصاف کیا جائے گا تو وہ ایک سمبل کے طور پر آتا ہے. whose two scales are held equal کے دونوں برابر ہیں. Thus justice in Islam means to render the rights of all persons equally and equitably. کہ آپ سب لوگوں کو ان کے رائٹس ایکولی بھی دیں اور ایکویٹیبلی بھی دیں. ایکولی تب ہے کہ جب سب کو برابر ملے، اور ایکویٹیبلی یہ ہے کہ اس چیز کا بھی خیال رکھے کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا ملے. But Islam also enjoins that justice should be rendered with ihsan اور in keeping with the good and welfare of all people. کہ سب کی بہتری اور سب کی فلاح جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. This principle is the basis of the juristic principle of استحسان اور juristic preference. یہ ہم آگے جب سورسز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ٹرمز کیا ہیں. It is the basic principle of equity. It means that justice should be done in a manner as not to cause injustice to others. کہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی آپ حکم جاری کر رہے ہیں، وہ اگر کسی ایک کو فیور کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کا نقصان ہو رہا. تو یہ ہم جب پرائمری سورسز دیکھتے ہیں تو یہ سیکنڈری سورسز میں آئے گا، اور سیکنڈری سورسز میں آخر میں ہم اسے ڈسکس کریں گے. So there are two kind of sources for fiqh or Islamic jurisprudence declared by several sources of Sharia that declare the several sources of Sharia. تو ان میں primary sources کیا ہیں؟ Holy Quran and Sunnah of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. کہ آپ قرآن اور سنت سے ڈائریکٹلی جو احکامات وہاں پہ موجود ہیں آپ ان کے مطابق عمل کریں گے. سیکنڈری سورسز کیا ہیں؟
these sources are not the sources of Sharia directly, but they are method of interpreting two primary sources of Quran and Sunnah. کیونکہ ڈائریکٹ جو شریعت کا ہمیں ٹیکسٹ مل رہا ہے وہ تو قرآن اور سنت کی فارم میں ہمیں مل رہا ہے، جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کی فارم میں مل رہا ہے. لیکن یہ جو سیکنڈری سورسز ہیں یہ بیسکلی طریقے ہیں جن سے، یہ وہ میتھڈز ہیں جن سے ہم اپنے اگر ہمیں لگتا ہے کہ کسی معاملے پر سنت اور قرآن پاک میں ڈائریکٹلی کوئی حکم موجود نہیں ہے، تو ہم ان تین سورسز کا، ان تین اور آگے تین اور ہیں ان کا ہم ان سے ہم سہارا لیتے ہیں. اجماع یہ ہے کہ کنسنسس ڈیولپ کیا جائے علماء کے درمیان یا جنرل پبلک کے درمیان کنسنسس ہو کہ اس معاملے کو ہم اس کے یہ اگر کوئی مشکل آ جاتی ہے تو اس کے متعلق سب کنسنسس ڈیولپ کریں کہ اس کو ہم اس طرح سے ڈیل کریں گے. قیاس انالوجی کا کانسیپٹ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں اور آپ اس کیس اسٹڈی کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر اس کیس اسٹڈی میں یہ حکم ہے تو اس سے ملتے جلتے حالات میں اس سے ملتا جلتا حکم ہم انفورس کریں گے. اتحاد انڈیپینڈنٹ ریزننگ ہے، ایفرٹ یا اسٹرگل ہے. یہ ایک کائنڈ آف سائنٹیفک اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ریسرچ کر کے، آپ اپنی ریزننگ کے ساتھ، آپ اپنے پورے ڈائلاگ کے ساتھ پورا اپنا آرگیومنٹ بنا کے اور ایفرٹ کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ ایک آنسر دیتے ہیں. پہلے پرائمری سورسز دیکھتے ہیں، ان میں قرآن پاک ہے. The Quran is one of the primary sources of Islamic law. It contains many commandments and instructions. اسپیشلٹی کیا ہے اس کی کہ کیوں یہ سپیریئر ٹیکسٹ ہے؟ اٹ از پرزروڈ، فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ اسلام کو ورڈز آف اللہ ہیں، ڈیوائن سورس ہے، ہولی اسکرپچر ہے، ریولیشنز ہے. اٹ از اے میریکل بک، اٹ itself is a miracle. Last book for the last upon the last prophet sallallahu alaihi wasallam. So Islam is a complete source of code of life. It covers the material, spiritual life, individual, collective, private, public, economic, political, social, legal, complete and perfect knowledge. Matlab, it is covering all aspects of life. So it is a complete code of life. It is beyond human intelligence to produce anything even close to Quran completely or comprehensively. مطلب کوئی بھی جو ایک دعویٰ ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس جیسا کچھ ریپروڈیوس نہیں کر سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، ایک آیت بھی اس کی طرح کی دوبارہ نہیں بنا سکتا. Quran itself says if all the people jinn and jinn join effort will not be able to produce anything close to Quran. کہ کوئی بھی تمام مخلوقات مل کر بھی اس کے جیسی کوئی اور کتاب نہیں بنا سکتے. And we have made Quran a light wherewith we guide such of our servants as we will. کہ یہ ایک چراغ ہے، ایک ہدایت کا سورس ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے جو فالوورز ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں. Nothing we have omitted from this book. کہ یہ ساری جو یہ آیات ہیں تو یہ ایک دعویٰ یہ ہے، یہ بھی ہے قرآن کا کہ کوئی بھی چیز اس میں سے اسکپ نہیں ہوئی ہوئی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مطلب رہ گئی ہو، اس میں ڈسکس نہ ہوئی ہو. اب اس پوائنٹ پہ آ کے جو آگے اتحاد، قیاس اور وہ باقی سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، ان کے اوپر تھوڑا سا سوال آتا ہے کہ جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ nothing we have omitted from the book، تو پھر سیکنڈری سورسز کی کیا ضرورت ہے؟ ایک آرگیومنٹ، مطلب ایک ڈبیٹ یہ بھی ہے. لیکن اس ڈبیٹ میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ وہ بھی جو سورسز ہیں، سیکنڈری سورسز ہیں، ان کے لیے جو لازمی کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ سورس جو وہ جو سیکنڈری سورسز کے ذریعے جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں، جو بھی فقہ بنائی جا رہی ہے، وہ قرآن یا سنت سے کنٹراڈکٹ نہیں کرنی چاہیے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ بھی سکتے ہیں، جو اس سوال کا جواب ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ کچھ بھی اومٹ نہیں ہوا ہوا، لیکن کیونکہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ سوالات بدلتے ہیں، تو وہ جو بھی طریقہ سیکنڈری سورس میں اپنایا جا رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی ڈیفائن کی گئی لمٹس کے اندر ہی رہے گا. سو وہ بیسکلی قرآن میں کہیں نہ کہیں ریفر کر رہا ہوگا، ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. او یو ہو بلیو ریٹیلیشن از پرسکرائبڈ فرام یو. اب مطلب ہماری پرائیویٹ لائف کی ایک ایگزامپل ہے کہ مطلب اس کے لیے ایک ایبسٹریکٹ ہے، ایک ایکسٹریکٹ ہے قرآن پاک کا، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہماری لائف کے کیونکہ سب ایسپیکٹس کو یہ دعویٰ ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو وہ کس طرح سے ہے. تو ایک کمپریہنسو سی آیت پکتی ہے اور اس میں ڈیفائن، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے مطلب تمام ایسپیکٹس کو ایڈریس کر رہا ہے. او یو ہو بلیو retaliation is prescribed for you and matters of flame. The free for free, the slave for slave.
female for female. But if remission is made to anyone by aggrieved brother, then prosecution for the blood money should be made according to the usage. Payment should be made to him in a good manner. It is this is the allowance from your Lord and a mercy. So whoever exceeds the limits after this, he shall have painful treatment. So this is an example कि जहाँ पे अल्लाह ताला जो एक बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस का एक वो दे रहे हैं, किसास का अ, किसास और दियत का जो वो एक का कानून बनता है, उसकी लिए ये आयत दी गई है कि अगर मतलब आपका जो भी आप बदला ले रहे हैं वो बराबर का होना चाहिए। कि अगर किसी फॉर से मर्डर केस में कोई एक फ्री बंदा मारा गया है तो मतलब एक आज़ाद शख्स ही उसके एक्सचेंज में होगा। अगर कोई स्लेव है तो उसका एक्सचेंज जो है वो एक स्लेव ही होगा। और अगर कोई ग्रीव पार्टी है जिनके ऊपर जुल्म हुआ है तो वो ब्लड मनी ले सकते हैं। और उसके लिए भी जो एक लिमिट सेट की है अल्लाह ताला ने, और आखिर में आके ये कहा गया है कि अगर आप अपनी लिमिट से एक्सीड करते हैं तो आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। तो इट बिकॉज वी आर्ग्यूड कि इट इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, तो हमें एक एग्जांपल यहाँ से ये भी मिल रही है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक को जो कुरान है वो एड्रेस कर रहा है। एंड देयर इज लाइफ फॉर यू इन द लॉ ऑफ रिटेलिएशन, ओ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस यू मे बाय दिस यू मे गॉड योर सेल्फ। ये जो पहली आयत है उसी को कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कि जो ये कवानीन बनाए गए दियत के, और तो उसका मकसद ये था कि जो लड़ाई झगड़े जो सदियों चलते रहते थे, मतलब सदियों तो नहीं कई नस्लों में चलते रहते थे, तो उनको खत्म किया जाए और मामलात को हल किया जाए, तो इसमें सबके लिए बेहतरी है। And it is the book of guidance. Quran is the book of guidance for mankind. It is the first source of Islamic law, but it does not contain all details detailed corpus of legislation. Although some actions are strictly defined in it, which need no interpretation or translation, कि जिनमें directly हुक्म दे दिया गया है, तो वहाँ पे तो आपके पास कोई रूम है ही नहीं कि आप उससे ट्रांसलेट करें या आप उसको चेंज करें। लेकिन जहाँ पे जो है इतना डायरेक्टली कोई मैटर नहीं हुआ हुआ, तो वहाँ पे हम सेकेंडरी सोर्सेज के थ्रू उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। The Quran has, however, drawn a general large boundaries for Islamic law within which all the human actions can be confined. It offers to the Muslims a frame of reference within which they can build up the whole body of law. कि ये वो basic frame of reference है कुरान की फॉर्म में, जिसकी बाउंड्रीज के अंदर रहते होते जो भी मुस्लिम लॉ बनेगा वो उसकी बाउंड्रीज के अंदर रहेगा। Second source is hadith and sunnah. So hadith is basically an information. The word का जो meaning है वो information के उसमें आता है। और Islamic terminology में what was said by Prophet sallallahu alaihi wasallam और what he approved of, कि जो उन्होंने अपनी जुबान से कहा वो भी जिसके लिए उन्होंने मतलब इनकार नहीं किया, या जिसके लिए उन्होंने हामी भरी, या जिसको उन्होंने अग्री किया, या एक एलिमेंट जो है वो ये भी आता है कि जो कुछ उन्होंने अपनी सीरत के जरिए अपनी जिंदगी में जो काम किए वो भी हदीस का दर्जा रखते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ थ्री एलिमेंट्स, हिज सेइंग, हिज एक्शंस एंड हिज अप्रूवल। तो वो तीनों चीजें जो हैं वो हदीस का या सुन्ना का दर्जा रखती हैं। हदीस सेइंग, सुन्ना और एक्शन, ये तीनों चीजें आ गई। टॉट थ्रू वर्बल टीचिंग, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, साइलेंट अप्रूवल, लेटर टू किंग्स और रूलर्स, ये भी आ गया। हदीस एंड सुन्ना कॉम्प्लीमेंट कुरान की, कोई भी चीज जो हदीस और सुन्ना का पार्ट होगी वो कभी भी कुरान से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही होगी, वो उसे कॉम्प्लीमेंट कर रही होगी, वो उसकी मैनिफेस्टेशन होगी, उसका अमली जिंदगी में मुजाहरा होगी। तो अगर एक ये भी टेस्ट केस आता है हदीस के लिए कि अगर कोई हदीस जो आपके पास आ रही है और उसका सोर्स जो है वो इतना ऑथेंटिक आपको नहीं लग रहा, तो उसको टेस्ट करने का एक तरीका ये भी होता है कि कहीं वो कुरान की टीचर्स के साथ कहीं कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही। अगर कंट्राडिक्ट कर रही है तो वो मतलब ऑथेंटिसिटी में ऑथेंटिक नहीं मानी जाती, और अगर वो उसके जो कुरान की टीचिंग है उसके साथ फॉलो कर रही है और जो उसका नरेटर है वो भी ऑथेंटिक है, तो वो फिर ऑथेंटिक हदीस कहलाती है। Hadith and Sunnah are source of Islamic law.
کہ حدیث اور سننا بھی سیکنڈ اور پرائمری سورس آف اسلامک لا ہے. ہولی پروفٹ واز the last prophet, founder of Islam, first legislator of Islamic jurisprudence. Quran revealed on him, best interpreter of Quran, his importance mentioned in Quran, and he is the seal of prophethood. کہ ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئیں گے. حدیث and sunnah do not contradict, یہ بات ہم نے پہلے کر لی, but they complement each other. امام شافی and extension of Holy Quran. امام شافی نے یہ کہا کہ جو سنہ اور حدیث ہے وہ ایکسٹینشن ہے ہولی قرآن کی, اسی کی مینیفیسٹیشن ہے. those who obey prophet obey Allah. we know واطیع اللہ واطیع رسول کے جو اللہ رسول خدا کی عبادت کرتے ہیں, جو سوری ان کی اطاعت کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. So take what messenger assigns to you and deny yourself with which he withhold from you. یہ اگر آپ نے لینا ہو تو آپ کو سرچ کر کے ایگزیکٹ ریفرنس مل جائے گا کہ کون کون سی آیت نمبر ہے یا کون سے چیپٹر ہے. میں نے یہاں مینشن نہیں کیا ہوا, تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ بھی حکم ہے کہ جو آپ کو رسول اللہ نے حکم دے دیا ہے, یا جو کام آپ کو دے دیا گیا ہے, یا جس چیز سے روک دیا گیا ہے, آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس حکم کی پیروی کریں. Muslims believe that Sunnah is the second most important, in importance to Quran. Its rule is to support and supplement the ordinance and prescription of Quran. Quranic injunctions are prior and are not subject to any alterations, for their obedience is binding on all Muslims. So there is nothing that is allowed for a Muslim to go beyond the limits described in Quran, either directly or اشارتاً بھی اگر کہیں کہا گیا تو وہاں سے بھی مسلمانوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ہے, حلال حرام اور سب چیزیں. تو among the secondary sources میں پہلی اور ویسے جو تھرڈ سورس آف اسلامک لا کہلاتی ہے وہ اجماع ہے. Ijma is a secondary source when Quran and Sunnah has no direct mention on a particular issue. مطلب ایک بلیف یہ, مطلب ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, تو وہ جو پرائمری سورسز ہیں وہ ہر معاملے کو کہیں نہ کہیں ایڈریس کر رہی ہیں, لیکن اگر کہیں ڈائریکٹ مینشن نہیں ہے تو وہاں پہ ہمیں سیکنڈری سورسز کی ضرورت پڑتی ہے. اجماع is the consensus, united opinion, unanimous agreement. کہ مطلب کوئی مسئلہ آیا اور اس پہ ایک علماء کا ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, اور قرآن اور سنت کی روشنی میں یا اس سے ملتے جلتے حالات میں, یا جو بھی کرائٹیریا وہ سیٹ کرتے ہیں اس کے مطابق جب وہ سب علماء متفق ہو جاتے ہیں تو وہ ایک اجتماعی فتوے کی صورت میں اجماع کی فارم میں آتا ہے. اجماع اردو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اجماع جس پہ سب جمع ہو گئے, جس پہ سب اکٹھے ہو گئے, تو یونائٹڈ اوپینین ہے وہ. اسلامک ٹرمینالوجی مینس کنسنسس آف اوپینین آف مسلم and ummah through Muslim ulama on an issue pertaining religious life in light of Quran and Sunnah. کہ قرآن سنہ کے احکامات کے مطابق جس پہ ساری امت اور علماء امت جو ہیں وہ متفق ہو جائیں, وہ اس کو اجماع بولتے ہیں. اجماع فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اس کا فاؤنڈیشن فرام قرآن اینڈ سنہ, ہینس کنسیڈر اے ڈیسائسو اتھارٹی, کیونکہ اس کا سورس جو ہے وہ سب قرآن اور سنہ ہی سے لے رہے ہیں اور اسی کی باؤنڈریز میں رہ کے کر رہے ہیں, تو اس کو ایک ڈیسائسو اتھارٹی کہا جاتا ہے. اسٹینڈ آن دا پرنسپل آف میوچل کنسلٹیشن, شورا اور مسلم شورا کے, ہمارا جو شورا کا بھی کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ میجورٹی کا کنسنسس چاہیے ہوتا ہے, میکسیمم کا کنسنسس چاہیے ہوتا ہے, جس پہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے اور یونٹی آ جائے, وہ جو ہے وہ پارٹ بن سکتا ہے کسی حد تک شریعہ کا. لاز ڈاؤن لاز ود سرٹینٹی, کے جو سرٹینٹی کے ساتھ آپ جب اتنے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ مطلب ہیومن ایرر کی گنجائش ممکن ہے ہو, لیکن بیسکلی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کسی ایک خدا نخواستہ غلط بات پر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ ایک اجماع کا کانسیپٹ ہے. تو حدیث میں اجماع کی ہمیں امپورٹنس کہاں سے ملتی ہے؟ رسول اللہ said my ummah will never be united on error, کہ رسول خدا نے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ جہاں پہ مطلب اگر ڈفرینس آف اوپینین آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مطلب کسی کا حق مارا جا رہا ہے, کچھ ہے کہ مطلب جو حق بات ہوگی اس پہ مسلم امہ یونائٹڈ ہوگی اور اس کو ہونا چاہیے. کاؤنسل آف رائٹیجس میں ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے اجماع کرنے والے لوگ, جو بھی آپ کے علماء ہیں, وہ رائٹیجس ہوں,
In war times, Holy Prophet used to consult companions and reach an agreement. تو اجماع کی جو ایک مینیفیسٹیشن تھوڑی سی ملتی ہے وہ ہمیں کنسلٹیشن کی فارم میں ملتی ہے، سب کنسلٹ کر کے کسی ایک اسٹریٹجی پہ عمل کر رہے ہیں. تو غزوہ بدر میں کہ جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی لڑی جائے یا باہر جا کے لڑائی لڑی جائے، تو وہ بھی اس کو بھی ایک ایگزامپل لیا جاتا ہے اجماع کی. غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی نے، جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا، کہ جو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ ایک ٹرنچ بنا لیں، خندق بنا لیں اور اس سے آپ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائیں گے، تو وہ بھی ایک یہ تھا کہ ایک پرپوزل تھا اور اس پہ سب نے اگری کیا. اب ٹائپس آف اجماع کیا ہیں؟ اجماع آف کمپینینس جو اصحابہ نے کیا، جورسٹ اور پیپل کے، یہ لوگ یہ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اجماع. نیسیسٹی کیا ہے؟ نیسیسٹی اس وقت رائز ہوتی ہے جب کوئی ڈائریکٹ رولنگ نہیں ہے قرآن اور سنہ میں، اسپیشلی آفٹر ڈیمائز آف ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلم empire grew and expanded, new problems arose, no definite answers. مطلب کیونکہ پہلے یہ تھا کہ جب تک رسول خدا موجود تھے مسلمانوں میں، تو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو مسلمان ڈائریکٹلی جا کے ان سے پوچھ لیتے تھے. تو اب کیونکہ اسلامک خلافت کے دوران ہمیں پتہ ہے کہ اسلام بہت پھیلایا گیا، تو اس دوران جو ہے جو بھی مسائل ہوتے تھے تو وہاں پہ پھر علماء کی ضرورت تھی کہ وہ لرنڈ اسکالر جو ہیں وہ کنسنسس کر کے لاز کو یا ڈفرینٹ کوشچنس کو یا مسائل کو حل کر سکیں. رولز اجماع کے یہی ہے جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ سپر سیڈ نہیں کرے گا قرآن اور سنہ کو. Okay, now the fourth source of Islamic law and the secondary source is قیاس. قیاس is کہ آپ ایک چیز مطلب اپنے مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی خیال ہے آپ کا اور آپ نے ایک چیز دیکھی اور اس کے مطابق آپ نے دوسری چیز کے متعلق فیصلہ کیا. سو امپلائز میجرنگ، ایکوالٹی اینڈ کمپیریزن، کہ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ آئیں گی کہ آپ میجر کریں گے سچویشن کو، اگر کوئی دو سچویشن ان کو آپس میں آپ میجر کریں گے، ان کی ایکوالٹی چیک کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنا ریزمبل کرتی ہیں، ان کو کمپیئر کریں گے اور اس کے مطابق پھر آپ ایک جو سیٹ پریسیڈنٹ ہے، جو ایک قرآن یا سنہ میں ایک رول موجود ہے، اس کے مطابق آپ دوسرے کا فیصلہ کریں گے. قیاس can be described as the knowledge which is derived from Quran and Sunnah by use of analogical deduction. Basically کیا ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایگزامپل جو سب سے زیادہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی انٹاکسیکینٹ جو ہے، ایک سوال جب آیا علماء کے سامنے کہ جیسے ہمارے کف سیرپس ہوتے ہیں تو اس کے اندر انٹاکسیکینٹ ہوتا ہے کہ آپ کو سلیپنگ پلس دی جاتی ہیں آپ کے علاج کے لیے، کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مطلب آپ اپنی سینسز میں رہ رہے ہیں، آپ کی باڈی ریسٹ پوزیشن میں آ جائے. تو کیونکہ قرآن پاک میں ڈائریکٹلی منع ہے کہ شراب یا ایسی چیزوں کے نزدیک مت جاؤ، تو اس صورت میں اگر علاج کی نیت سے کوئی ایسی نشہ آور چیز یا کف سیرپ میں ملائی جاتی ہے یا دوائی میں ملائی جاتی ہے، دوائی کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، تو کیا وہ حرام ہے یا نہیں. تو اس پر پھر انہوں نے مطلب اوکے یہ اجماع میں آئے گا. قیاس کی بنیاد تو یہ ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اتنی ہی انٹاکسیکینٹ ہیں یا نہیں ہے. تو اس پہ پھر علماء نے ایک اسپیسیفک کوانٹٹی الاؤ کی کہ مسلمس کے لیے اتنی کوانٹٹی میں مطلب دی جا سکتی ہے انہیں کوئی انٹاکسیکینٹ کوئی بھی ایسی چیز جس سے انہیں بے ہوش کیا جائے، لیکن علاج کی غرض سے، اس کو نشہ آور اس میں سینس میں نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی اگزامپلس ہیں کہ آپ ایک چیز ایک جو حکم ہے اسے آپ پکڑتے ہیں اور اس کے مطابق آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو مقصد کیا ہے دوسرے حکم کے لیے، کیا وہ مقصد جو ہے وہ الاؤ ہے یا نہیں ہے. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ علاج کی غرض سے تو آبویسلی اسلام نے علاج سے منع نہیں کیا، تو اس کی ایک کوانٹٹی سیٹ ہوئی کہ اگر اتنی کوانٹٹی میں ہو کہ وہ اس جو خمر کی کیفیت ہے، جو مدہوشی کی یا اس لیول کی جو ہے مدہوشی اس تک نہ جائے، تو تب الاؤڈ ہے. تو اس طرح سے کر کے مختلف جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات نکالے جاتے ہیں ان سیکنڈری سورسز سے. سو بیسکلی قرآن اور سننا سامنے ہی رہے گی اور انالوجیکل ڈیڈکشن جہاں پہ ہوگی وہ قیاس ہے. قیاس is deduced by applying the law of text to those conditions not directly addressed in the language of text but are governed by the reason of text. لیکن اس کا ڈائریکٹ مینشن اسی نام کے ساتھ نہ ہو لیکن اس سے ملتی جلتی کوئی کنڈیشن قرآن اور سنہ میں موجود ہو کوئی، تو اس سے آپ ڈیڈیوس کرتے ہیں
اگر آپ لوگوں نے NTS کے ٹیسٹ دیے ہوئے یا گیٹ کے ٹیسٹ دیے ہوئے تو آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ انالوجیکل کویشچنس کیا ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دو چیزیں ایک پیئر دیا ہوا ہوتا ہے اور اس سے ملتا جلتا پیئر جو ہے وہ آپ نے MCQs میں سے نکالنا ہوتا ہے. تو وہی ہوتا ہے کہ مطلب اگر یہ ہے کہ what is لائک ابھی مجھے کوئی انالوجیکل یاد نہیں آ رہا. خیر chaos is deduced by applying the law of text to those conditions not directly addressed. Okay, لیکن وہ similar conditions ہوتی ہیں, closely related ہوتی ہیں یا identical ہوتی ہیں, تو وہاں پہ ہم chaos کر سکتے ہیں. It depends upon the likeliness of two situations کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی similarity ہونی چاہیے اسی فارم میں, اسی صورت میں صرف آپ جو ہے ایسی ڈیڈکشن کر سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. Imam Abu Hanifa was the first to use qiyas to formulate new laws. Reason was the absence or death of Holy Prophet کیونکہ رسول اللہ وصال فرما چکے تھے, تو اس کے بعد جو ہے ضرورت تھی کچھ ایسے مسائل میں. اور پھر ہم نے آلریڈی دیکھ لیا کہ مسلم جو اسٹیٹ تھی وہ کافی ایکسپینڈ کر چکی تھی, مسلم رول کافی ایکسپینڈ کر چکا تھا, امپائر کافی ایکسپینڈ کر چکی تھی, تو وہاں پہ ضرورت تھی کہ سیکنڈری سورسز کو بھی تھوڑا بہت یوز کیا جائے. In situation where Quran and Sunnah does not have direct mention and Ijma wasn't reached. ایک اور جو یہاں پہ جو قیاس کی جو ایک اور کنڈیشن آتی ہے وہ یہ بھی آتی ہے کہ آپ اجماع نہ کر سکیں بڑے اسکیل پر, وہ پاسبل نہ ہو یا علماء آپس میں متفق نہ ہو سکتے ہوں یا کوئی بھی اور ویلڈ ریزن ہو, تو آپ وہاں پہ قیاس کریں گے. اگر اجماع وغیرہ ہو سکتا ہو اور زیادہ سے زیادہ علماء اس کے حق میں فیصلہ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ پھر اجماع کیا جائے. یہ مطلب ایک کنڈیشن آتی ہے قیاس میں. قیاس must be in line with قرآن and سنہ, کہ قرآن اور سنہ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ڈفرنس جو اجماع اور قیاس میں آتا ہے کہ اجماع جو ہے وہ کنسنسس آف میجورٹی ہے, کہ زیادہ علماء نے, زیادہ لوگوں نے اس کے ساتھ اگری کیا. قیاس جو ہے انڈیویجول کین پریکٹس بٹ اٹ کین ویری ان ڈفرنٹ کیسز, کہ اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کتنی ایسی چوائسیز لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو ہمارے خیال میں دوسری چیز بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, تو اس میں ہر بات کے لیے ہم علماء کے پاس نہیں جا رہے ہوتے. تو وہ بھی قیاس میں اور اجماع میں فرق ہوتا ہے کہ اجماع جو ہے کیونکہ وہ میجورٹی کا کنسنسس ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہوتا ہے, زیادہ تر لوگ اسے پریکٹس کر سکتے ہیں. کنڈیشنز اس کے لیے ہیں یہ چار پہلے ٹرمز دی ہوئی ہیں, اصل, فار, اللہ, حکم. مطلب آپ اگر چاہیں تو یہ نہ بھی دیکھیں, لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو جنرل نالج کے لیے بھی کہ ایبلٹی ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو بیسک فنڈامنٹل ٹیچنگس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے, قرآن سننا کا پتا ہونا چاہیے, جو میٹر انڈر ڈسکشن ہے وہ نیو ہونا چاہیے, پہلے سے اگر وہ سوال ڈسکس نہیں ہوا اور اس کے متعلق فیصلہ موجود نہیں ہے. پھر ہے کہ نیٹ کرنا ہے آپ نے لنک دو سچویشنز کے درمیان کی, جو آپ کے پاس پریزنٹ سوال ہے, پریزنٹ سچویشن ہے اس میں, اور جو آلریڈی فنڈامنٹل ٹیچنگس میں کوئی کیس اسٹڈی موجود ہے اس کو آپ نے ملا کے ان کے درمیان پہلے کنیکشن بلڈ کرنا اور پھر اس کے مطابق آپ نے رول یا ججمنٹ دینا ہے. The ability of legal expert to find a justifiable link between asal, far, illa and pass a hukam is important. This is the most important thing in qiyas. Limitations کیا ہے قیاس کی؟ It is practiced at individual level, personal opinions, judgments, biases may occur, conflict can occur because no two people can reach exactly the same answer. Hukam may be conflicting. Qiyas is not much a reliable source because we already know کہ اس میں میجورٹی کا کنسنسس نہیں ہے, ایک آپ کی ریزننگ ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں. The next source is ijtihad. That will be the third and secondary sources, and the fifth among the sources of Islamic law. So ijtihad literally means to strive, to struggle, independent reasoning. It is basically a research based جسے ہم کہیں گے سورس, کہ جہاں پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں, ایکسٹینسو ریسرچ کرتے ہیں, آپ کے پاس پرائر کچھ لرننگ ہونی چاہیے, کچھ آپ کی مطلب کچھ جو ایک سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے اس کو آپ کسی حد تک یوز کرتے ہوئے اجتہاد جو ہے وہ آپ دیتے ہیں. اجتہاد بیسکلی means the process or making use of one's faculty of independent reasoning in light of Quran and Sunnah in order to solve the problems not directly addressed in Quran and Sunnah. اور مینشن اینڈ سننا کہ اگر کوئی ایسا وہ آ جاتا ہے تو اس کے لیکن آپ کی ایکسٹینسو اسٹڈی ہونی چاہیے, آپ کی انڈیپینڈنٹ ریزننگ ہونی چاہیے, قرآن اور سننا پہ آپ کی گرپ ہونی چاہیے, آپ نے آپ کی ایک بہت زیادہ آگے ہم جب نیکسٹ
سلائڈ میں ہم پڑھیں گے مجتہدین کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے. جو اجتہاد کرتے ہیں ان کو مجتہد بولتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ضروریات ہیں. Although Quran and Sunnah are primary sources, there is no question pertaining the validity of these sources. کہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی بھی ہمارا یہ ماننا ہے ایز اے مسلم کہ ان سورسز پہ ہم متفق ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں. اور ان کمپلیکس ڈائنامک and ever-changing society, Muslim scholars, intellectuals use their ability to comprehend and reason to find the solutions. Ijtihad is an exercise whose outcomes can be qiyas or ijma. اتحاد ایسی ایکسرسائز ہے کیونکہ آپ ایک سائنٹیفک ریزننگ ہے نا, ایک پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں, ایک اسپیشل لرننگ ہے, ایک ریسرچ ہے. تو اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب اتحاد کی صورت میں کوئی فتویٰ آئے تو اس پہ بہت سارے علماء اگر اس سے ایگری کر لیں تو وہ اجماع بن سکتا ہے. اور اگر مطلب اتنا زیادہ میجورٹی کنسنسس نہیں ہوتا تو اس فارم میں, کیونکہ وہ ایک سائنٹیفک ریسرچ سے تو ہو کر آیا, تو اس فارم میں ایک ریزننگ کی بنیاد پر کچھ جو فیکٹس اس میں دیے گئے ہیں, کچھ جو ریسرچ اس میں کی گئی ہے, جو ویریبل اس میں یوز کیے گئے ہیں, اس کی بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قیاس ہے. اگر اجماع یا قیاس دونوں ہو سکتا ہے. Shatabi writes, ijtihad is a process in which one exerts one's efforts to one's full capacity in order to acquire exact or probable knowledge or reach the judgment in the given case. اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام is a progressive religion, research to address the excuse me. So Islam is a progressive religion. تو کیونکہ دنیا میں چینجز آ رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ان چینجز کے ساتھ ہمیں بدلتے وقت اور حالات میں اور نئے کویشچنس کے ساتھ ہمیں ویرائٹی آف پرابلمس کا سامنا کرنا پڑا ہے ماڈرن ورلڈ میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریسرچ کریں, کیونکہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام مطلب جو اجتہاد کرتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں آپ ریسرچ کا بالکل دائرہ ہی بند کر دیا گیا ہے یا آپ کو بلاک کر دیا گیا ہے. یہ ایک پروگریسو سوچ ہے اسلام کی, اتحاد کی, کہ جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ریسرچ ہے اس کو جاری رکھیں, آپ اپنے کام کو جاری رکھیں, آپ نئے وقت کے اور حالات کے مطابق ان کو اس ماڈرن ورلڈ, ماڈرن جو آپ کی طرز زندگی ہے اس میں اور اسلام کے آپس میں کنیکشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں تھرو ریسرچ. تو کوئی وہ جو ایک فنڈامنٹلسٹ اپروچ ہے اسلام کی, وہ جو ایک مطلب اسٹرکٹ اپروچ ہے جو کہ ایکسٹریمسٹ اپروچ کائنڈ آف آتی ہے, اس سے اس کو تھوڑا سا کنٹراڈکٹ کرتا ہے. اب آگے چل کے ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اتحاد از ایکسٹنکٹ ان مینی آف, اور جو ٹیکسٹ ہیں, جو بہت سارے ہمارے ایریاز, جو بہت سارے فقہاء ہیں وہ اتحاد کی اہمیت کو کہ وہ نہیں مانتے, یا ان کا یہ کہنا ہے کہ بس جو آلریڈی ہو چکی ہے ریسرچ وہ کافی ہے. تو اتحاد یہ کلیم کرتا ہے کہ چینجنگ ورلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ریسرچ جاری رکھنی چاہیے. It is because it is not the religion of archaic times. It gives freshness, modern outlook, dynamism, adoption and flexibility of modern world's problem. کہ ہم جو موجودہ دنیا کے مسائل ہیں ان کو ریسرچ کے اور اسلام کے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. یہ بیسک آرگیومنٹ ہے, ضرورت ہے اجتہاد کی. In Holy Quran it says, and those who exert we show our path, کہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو راستہ دکھاتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ماڈرن ورلڈ کی پرابلمس کے مطابق جو ہے اسلام راستہ نہیں دکھا سکتا, تو یہ قرآن کا دعویٰ ہے. اور اتحاد اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ تھرو ریسرچ, تھرو ایکسٹینسو اسٹڈی, جو علماء اس میں مہارت رکھتے ہیں, جو اسکالرس ہیں, وہ راستے نکال سکتے ہیں, کیونکہ جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں. حدیث میں تو معاذ بن جبل کا ہے کہ جب ان کو گورنر یمن کا اپوائنٹ کیا گیا تو تب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ اگر کسی ایسے اس پہ پہنچتے ہیں, کسی ایسی جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اشتہار کی ضرورت ہے, تو الاؤ کیا گیا تھا کہ آپ اپنی پرائر نالج جو آپ کے پاس قرآن و سنت کی اس کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں. So second is کہ جب ہولی پروفٹ ٹولڈ عمر بن عاص کو جب انہوں نے بھیجا تو انہوں نے تب بھی کہا that by exercising اشتہاد he took a correct decision. کہ وہ ایک نیریشن ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر انہیں کہا گیا کہ اگر آپ صحیح فیصلہ کرتے ہیں اشتہاد سے تو you have the reward of equal to 10 good deeds, and if your decision is wrong so your reward will be one good deed. کہ اگر آپ کا ڈیسیژن غلط بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
مطلب پنش نہیں کرتا، لیکن کیونکہ آپ نے ایک ریسرچ کی تھی، آپ کے پاس علم تھا، اس کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا، تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب دیتے ہیں. اور جو لوگ اجتہاد کرتے ہیں انہیں مجتہد بولا جاتا ہے. the work of a mujtahid or interpreter is to assess from authentic source men and then lay down a new law by interpretation and extend those laws to similar situation. کے جو مقصد ہے مجتہدین کا وہ یہ ہے کہ authentic source جو قرآن اور سنہ کی ہے وہاں سے جو پرائمری سورس ہے ادھر سے مٹیریل اٹھائے اور جو نئی چیزیں ہیں ان کے مطابق نئے لاز اور انٹرپریٹیشن میں جو کہ ان سے ملتی جلتی سچویشن میں ہے. کوالیفیکیشن کیا ہے مجتہد کی؟ responsibility ہے owing to the responsibility of stating laws for others to follow, he must be proficient in Arabic language کیونکہ you are dealing with Quran and Sunnah, so you must have proficiency with Arabic language. command over Quran and Sunnah کہ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوا بھی ہو اور آپ کو اس کی سمجھ بھی ہو. learned in the religion as well as knowledge of worldly disciplines. کہ صرف یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف جو دینی تعلیم ہے وہ حاصل کی ہوئی ہو. مجتہدین کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ماڈرن کی ہمارے یہاں ڈسپلنس ہیں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ آپ کی اکنامکس ہو سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی پولیٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہوں، آپ کی ایون جو میڈیکل ہے اسپیکٹس ہیں ان سے بھی وہ آگاہ ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک میں آپ اسپیشلائزیشن کی ہو، لیکن آپ آگاہ ہوں ان چیزوں کے متعلق بھی. اور بہت ایکسٹینسو اسٹڈی ہوتی ہے اس کے لیے. able to distinguish between authentic and non-authentic احادیث. تو کیونکہ آپ نے حدیث کو اور سنہ کو اسٹڈی بھی کرنا ہے اور وہ آپ کی پرائمری سورسز ہیں، تو آپ کو اتنا فہم ہونا چاہیے کہ آپ اوتھینٹسٹی کی بنیاد پر احادیث کو ارینج کر سکیں اور ان میں سے جو موسٹ اوتھینٹک ہیں آپ ان کے مطابق فیصلہ کریں. اور he himself must be pious and virtuous. صاحب الرے should have the courage of conviction and accept when he is wrong. Must know the objectives of Sharia and its sources, must practice what he preaches. For it is the most important thing کہ اس کے اندر یہ بھی کاریج ہونی چاہیے کہ جب وہ فیصلہ دے رہا ہے تو he should stand by it. کہ اگر اس نے کوئی ریسرچ کی ہے تو اپنی ریسرچ کو اس کو اون کرنا پڑے گا، اس کو ماننا پڑے گا کہ میں نے ریسرچ کی ہے اور یہ ٹھیک ہے. اور اگر کہیں پہ کوئی فیصلے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جو اسلام آپ کو ٹیچ کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی غلطی کو مان لیں اور آئندہ کے لیے اس کو درست کر لیں. تو وہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو باقی سورسز ہیں، جس سورس شریعہ ہے اور اس کی سورسز ہیں اس کے ساتھ آپ اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے ہر طرح سے، اور خود بھی وہ پریکٹسنگ مسلم ہو. اوکے. When and how the doors of ijtihad closed. The gravest mistakes Muslims made in the contemporary world is to close the doors of ijtihad. They have limited the legal interpretation of Quran and Sunnah to four scholars کہ جب جن ٹیکسٹ میں جن ہمارے جیسے کہتے ہیں جو طبقہ فکر میں بند کر دیا گیا اس ریسرچ کو، وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک غلطی کی گئی اور کہا گیا کہ جو بھی آپ نے نکالنی ہے احادیث نکالنی ہے، جو بھی انٹرپریٹیشن نکالنی ہے وہ ان فقہا تک محدود کر دیا گیا، مالکی، حنفی، شافی اور حنفی، کہ آپ ان چار کو فالو کرتے رہیں اور اس سے آگے کی مزید ریسرچ کی الاؤ نہیں کی جاتی ہے جو بھی ہے. Closing doors for research, lack of intellectual progress ہے، chronic intellectual stagnation ہے کہ وہاں پہ ہم رک گئے جن جگہوں پہ اس کو پریکٹس کیا گیا، اجتہاد کے ڈورز کو بند کر دیا گیا، تو وہاں پہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ آپ نے ایک سرکل ڈرا کر دیا اور اسی میں آپ گھومتے رہتے ہیں، تو آپ مزید ریسرچ نہیں کر پا رہے. Muslim struggle between religion and material world clash with liberal thought. یہاں پہ آ کے آپ کا کلاش آتا ہے liberal thought کے ساتھ اور آپ جو ہیں مطلب پھنس جاتے ہیں کہ آپ دین کو مانیں یا آپ دنیا کو مانیں. تو اگر جو ریسرچ کا وہ دائرہ ہے اس کو جاری رکھا جائے تو ممکن ہے کہ کچھ کامن گراؤنڈ نکلتے چلے آئیں اور چیزیں جو ہیں وہ زیادہ لیویبل ہو سکیں، زیادہ آسان ہو سکیں. یہ ایک ذرا تھوڑی اسٹرکٹ آؤٹ لک ہے اسلام کی، اور اس کی وجہ سے لوگ کنسیڈر کرتے ہیں اسلام کو فنڈامنٹل ریلیجن ناٹ اپ ٹو ڈیٹ، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریلیجن ہے جو ایک الزام لگایا جاتا ہے اسلام کے اوپر. تو وہ یہاں پہ کہا جاتا ہے اتحاد کے آرگیومنٹ میں آتا ہے کہ اگر آپ اتحاد کو جاری کریں تو اس صورت میں وہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں رہے گا. پریکٹسنگ مسلمس آر کنسیڈر آؤٹ ڈیٹڈ، کہ مسلمانوں کو بھی جو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو
اولڈ اسکول کے ہیں. اوکے. اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ریلیجن کو ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں آئی بلیو تھا، شاید میں نے سلائڈ پہ ریموو کر دیا، کہ یہ ڈیورنگ ایمبیسڈ دور جو تھا، اس کو نہیں آگے مینشن ہے کہ ایکسٹینڈ کیوں کیا گیا اسے ڈیورنگ عباسد ڈائنیسٹی کیا گیا. عباسد امپوز اسٹرکٹ کنٹرول آن دا انفارمیشن ٹو اسٹرینتھن دیئر رول. دے آؤٹ لاڈ ادر سیکٹس، اور اس میں یہ ہوا کہ پولیٹیکل ایم سے ود ریلیجیس پالیسنگ جو اس کو حاصل کیا گیا، یوز آف جورس ٹو ڈیولپ اسٹرکٹ لاز، کہ اپنے رول کو اسٹرینتھن کیا جائے. یہ بیسک موٹو تھا اتحاد کو روکنے کا. The rise of rationalism threatened the orthodox circle. They feared the rationality and reason destabilized, misled ummah. Rise of mysticism preaches renunciation وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد مطلب ایک طرح سے یہی بات ساری جو ہے کہ وہ یہ تھا کہ اسلام کو کنفائن کر دیا گیا، میں بنا دیا گیا ایک اولڈ اسکول، اور اس میں ریسرچ کے دائرے کو بند کر دیا گیا. تو ایک آرگیومنٹ آتا ہے یہ کہ اتحاد کو دوبارہ جاری کیا جائے تاکہ ریسرچ کے ایونیوز مسلمانوں کے لیے بھی کھلے، اور وہ ماڈرن ورلڈ کے مطابق جو ہے وہ ریسرچ کر سکیں، اور جو ریلیجن اور ماڈرن لائف کے درمیان ایک گیپ ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو کسی ایک نیگوشیبل پوزیشن تک لایا جا سکے. How can اتحاد be revived? Liberalization of religious establishment from influence of political regime. کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ دین کے نام پر جو آپ اپنے پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک غلط پریکٹس ہوتی ہے. جیسے ہم نے اوپر پڑھا کہ عباسد کے دور میں آپ نے اپنے پولیٹیکل رول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے، اپنی امپائر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریلیجن کو غلط طریقے سے استعمال کیا. اٹ از اے پارٹ آف ہسٹری بائی دا وے. تو کرپٹ پولیٹیکل ریجیمس کو بچانے کے لیے یا کرپٹ ریلیجیس انسٹیٹیوشنس کو بچانے کے لیے ریلیجیس انسٹیٹیوشن اور کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی وغیرہ کی چیزیں آتی ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ ڈیسینٹرلائزیشن آف مسلم. اتحاد کین ناٹ بی performed in true sense if scholars are not free to present their ideas and people are not allowed to criticize them. Reforming Muslims educational system and it is about inclusive of all sects. سب میں ریفارمس آئیں، سب میں ریسرچ اسٹارٹ ہو. پروموشن آف سبجیکٹس لائک کمپیریٹیو ریلیجن، ماڈرن فلاسفی اور لاجک، ان چیزوں کو بھی کرنا چاہیے. وین آئی سیڈ کہ مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ مطلب ڈائیورس ان کی نالج ہوتی ہے مختلف علوم پر، تو وہ لوگ جو ہوتے تھے یا وہ جو ہوتے ہیں وہ کمپیریٹیو ریلیجنس بھی دیکھتے ہیں، وہ ماڈرن فلاسفی کو بھی پڑھتے ہیں، وہ لاجک کو بھی پڑھتے ہیں، وہ ماڈرن ورلڈ کی تھیریز کو بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ اپنی رولنگ بھی دیتے ہیں. تو جو ایک ریسرچ کا جو ایک دائرہ ہے نا وہ چلتا رہتا ہے، جہاں جن جگہوں پہ اشتہاد آج بھی پریکٹس ہو رہا ہے. ریویمپنگ اسلامک اسکول اینڈ سیمینریز، میکنگ اشتہاد کلیکٹیو انجوائے مسلم اللہ کونسل اور انکلوسیو سوسائٹی آف مین اینڈ وومن فرام آل واکس آف لائف فار آل سیکس. جو سب ہیں وہ انکلوسیو ہونا چاہیے اشتہاد کو، تاکہ وہ سب کے مسائل کو ایڈریس کر سکے. کنٹمپریری ایشوز میں جہاں ضرورت پڑتی ہے اشتہاد کی، وہاں میڈیکل بھی ہیں، وہاں فائنینشیل بھی ہیں، کلچرل بھی ہیں، سوشل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں اور لیگل بھی ہیں. اور اس کی آگے اگزامپل ہیں کہ کہاں کن کن فارمز میں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں اشتہاد کی ضرورت ہے اور اشتہاد ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 3 سورسز جو رہ گئے ہیں جو ہم نے وہاں پہ مینشن نہیں کیے ہوئے تھے، وہ استحسان ہے، مینس جوڈسٹک پریفرنس. اٹ مینس دیٹ the application of discretion in juristic opinion, preferring one of the two possibilities which makes for the greater public good. کہ جس میں زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو وہ فیصلہ کر دیا جائے. Istislah means the decision which will serve the public good even though such a decision is not mentioned in Quran and Sunnah. کہ وہی بات کہ پبلک گڈ کے لیے اگر کوئی ڈیسیزن کیا جا رہا ہے تو وہ اس ٹرم کے اندر آتا ہے. اور as a common practice among Muslim community, as common habit اور عادت جس کو ہم کہتے ہیں، علماء of Arab countries have applied this method in evolution of Islamic law in their countries. It was not to criticize anyone. This lecture was not to criticize anyone or not to propagate anyone. It was not all from Mazharul Haq's book. So if you have any questions you can ask, or I hope اگر کسی کو کوئی disagreement بھی ہے تو you'd be it would be a positive disagreement and we'll have a debate in campus inshallah about this. So if you have any questions you can share.
ٹیک کیئر، اللہ حافظ.